अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। आज मैं पाकिस्तान के अवाम का मुद्दा अपने मेहमानों के सामने रखना चाह रहा हूं। बानी पीटीआई खान साहब ने जेल से तहरीक का ऐलान कर दिया। कोर्ट लखपत में कैद अपने साथियों का मशवरा, मुज़ाकरात का मशवरा उन्होंने रद्द किया। लेकिन मैं फिर भी बात पाकिस्तान के अवाम की करूँगा। क्या सानिया सवात पर डीजी रेस्क्यू को हटा देने से वो जालिम लहरें जिन लोगों को खा गईं उनको कुछ मिलेगा, या डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा देने से जो बिल्डिंग गिर गई और लोग बेचारे जान से गए और जो बेघर होके बैठे हैं उनको क्या मिलेगा? ये बड़े संजीदा सवालात हैं, क्योंकि सियासी क़यादत तो लगी रहती है एक दूसरे के मुकाबले में और जमहूरियत में होता भी ऐसा है। लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन पाकिस्तान के अंदर उभरते हैं, पंजाब में बारिशों से लोग मर रहे हैं बेचारे। शेखोपुरा में छत गिर गई गुज़श्ता रात, उसमें भी 2-3 लोग जान से गए। या शादारा में क्या हुआ? क्या हमारी हुकूमतें, सियासी जमातें रिस्पॉन्सिव हैं? मैं ये मामलात आज अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। मैं तारफ़ करा देता हूँ। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पीटीआई से। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गवर्नर साहब कल आए वहाँ लियारी वाली बिल्डिंग की साइट पे। उन्होंने कुछ ऐलानात किए कि 80-80 गज़ के प्लाट भी देंगे, खाना भी देंगे। लेकिन आपकी पार्टी की तर्जमान ने कहा कि 5 दिनों के बाद वो आए हैं, उनको याद आ गया। अब 5 दिन तक गवर्नर साहब नहीं आ सके, लेकिन ये सानिया आखिर हुआ क्यों? बुनियादी बात तो ये है ना। देखें, ये तो एक सियासी बात है जो चलती रहती है, क्योंकि पार्टी के MP MNAs वहाँ पे लोगों के साथ खड़े हुए थे और उनका ख्याल रख रहे थे। तो उसके बाद बहुत सारा मीडिया लेकर आए तो जवाबन उनको कह दिया गया है मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जब आप सियासी बात करने लगते हैं तो जो बेसिक बात होती है वो रह जाती है। शहर में बहुत ज़्यादा इमारतें हैं और बहुत पुरानी इमारतें हैं। इसका भी डेटा निकल आया होगा कि कितनी पुरानी है, फिर क्या हुआ। लेकिन असल जो बात है वो है गुर्बत की। अगर कह भी दिया जाए कि ये जो है वो सीधा हो गई है, आप लोग छोड़ दें, एक तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। ये मैंने पहले तो मैं नहीं इतना समझती थी, लेकिन 2010 से मैं देख रही हूँ कि अगर लोगों से कहा जा रहा है कि फ्लड आ रहा है तो वो कहते हैं वो तो बरसों नहीं आया। या ये कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको जब आगाही दी जाती है कि फसलें के सख्त बोनी है, नया मसला आ गया है, कितनी गर्मी की ड्यूरेशन है, उसको भी नहीं समझते। और लेकिन लोग अपनी जगह पे, बट गवर्नमेंट्स, मसलन आज खबर आई कि जी कैंटोनमेंट बोर्ड कराची में भी सर्वे किया जा रहा है, इतनी बिल्डिंग बहुत सीधा है, एन मानसून में ये काम किए जाते हैं, वो भी शायद ये बिल्डिंग आम दिनों में अगर उनको नोटिस भी दिया जाए तो लोग संजीदा नहीं लेते। और न लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया भी, मतलब 30 से 40 घर थे ये जो गिरी है बिल्डिंग, उसके हिसाब से 27 लोग, मैं समझती हूँ कि आधे लोग तो निकल ही गए थे। क्योंकि अगर आप 5 आदमी भी एक घर के लगा लें तो उस हिसाब से तो। और किसी ने कहा भी कि मेरे बच्चे जा चुके थे, मैं कपड़े लेने आई थी, ये वो, तो कुछ लोग सुन भी रहे थे। अब देखें, नस्ला टावर जो था उसमें बेहतर एक फाइनेंशियली लोग थे, लेकिन उनको भी इतना मसला हो गया था, फ़ौरन आपको किराए के घर भी नहीं मिलते हैं। और हर वक्त ये जो छोटे छोटे घर हैं, इनके जो मालिक हैं उनके पास भी इतने नहीं होते कि वो सबको एडवांस एक साथ दे दें। लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल गए तो फिर ये हमें एडवांस भी हाथ नहीं लगेगा और घर भी नहीं मिलेगा। उनके बच्चे आसपास पढ़ रहे होते हैं, उनको तो नहीं, मुझे घर नहीं मिलता। जब मैं रेंट पे लेने जाती हूँ कहते हैं सियासतदान है, फलाने कम्युनिटी से ताल्लुक़ है तो नहीं मिलेगा, तो नहीं देंगे। और मेरे बहन ने भी लेना चाहा तो उनको पता चल गया था कि शैला रज़ा की बहन है, वो आई थी शारजा से, तो उसको घर नहीं दिया था। तो घर लेना भी मिलना भी आसान नहीं है, तो लोग जो है वो अल्लाह तवक्कल करके रुक जाते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें जिनको सख्ती से निकाला जा रहा है, परसों तो मुकाबला हो रहा था, तो बहरहाल आवाम भी ज़रा सोचें, हुकूमतें भी सोचें। राना साहब, ये एक कल्चर है कि जी उत्सवात में सानिया हुआ, डीजी रेस्क्यू को हटा दिया गया,
سندھ میں کراچی میں ایک بلڈنگ گری, ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہٹا دیا گیا, لیکن گورنمنٹس تو اس سے بڑھ کے گورنمنٹس کو کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ جمہوریت میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہو. کیوں ہماری حکومتیں پہلے سے پیشگی اقدامات نہیں کرتی کہ یہ سانحات ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراشا صاحب, جنرلی اسپیکنگ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فائر فائٹنگ حکومت ہر وقت کر رہی ہوتی ہے اور چیزوں کو پری ایمپٹ نہیں کرتی. چیزیں جب ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ریئیکٹ کرتی ہے, ریئیکشن آتا ہے. یہ بدقسمتی سے اوور آل جو اسٹرکچر ہے بیوروکریسی کا یہ بوسیدہ ہے, اور اس کے اندر جب آپ نے ڈیوالو کی 18ویں ترمیم کے بعد تو امید یہ تھی کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اس کے اندر ایفیشنسی آئے گی, کیپیسٹی بلڈنگ وہ کریں گی, اور پھر آہستہ آہستہ اگلا سٹیپ تھا کہ یہی کام جو ہے آپ کی میونسپل کارپوریشن یا ڈسٹرکٹ حکومت یا لوکل باڈیز کے اندر یہ فنیس یا یہ جو اتھارٹی ہے یہ نیچے ڈیولپ ڈاؤن کرے گا. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو لوکل باڈیز کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ بہت ساری یہ جو آپ کی اربن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اربن اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ انہی کے نیچے آتی ہیں. تو یہاں ایک ہے گیپ پاکستان کے اندر, ایفیشنسی نہیں ہے حکومتی اداروں کے اندر, اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ سی ایم سے لے کے آپ کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز یا جو لوکل باڈیز ہیں ان کے اوپر آتی ہے. اور ان دیکھیں نا 2010 میں سیلاب آیا, یہی صورتحال تھی. 2022 میں اتنا بڑا سیلاب آیا, 1/3 پاکستان ڈوب گیا پانی میں, یہی صورتحال تھی. اب تو ایک دریا میں سوات میں اتنا بھی فلڈ نہیں تھا, مطلب ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اب جس طرح ابھی عشورہ تھا, اس کے اندر پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ نے ہنگامی جو ہے وہ بنیادوں پہ کام کیا, اور انہوں نے سبیل کی سپلائی, سیکیورٹی سچویشن کو خود مانیٹر کیا, چیزوں کو بہتر مینیج کیا. عید کے اوپر صفائی کا تھا تو اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں پنجاب نے ایک بڑی اچھی پرفارمنس دی. تو یہ جب تک ان کے صوبے کے چیف منسٹرز انٹرسٹ نہیں لیں گے, جب تک, کیونکہ اب اتھارٹی ان کے پاس ہے, لوکل باڈیز تو اس طریقے سے فعال نہیں ہے, تو وہاں سے جب تک وہ ڈائریکشن نہیں آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں, یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ یہ سارے محکمے جو ہیں یہ لوکل باڈیز کے ہاتھ میں, جو لا اینڈ آرڈر جو ہے, پولیس جو ہے مثال کے طور پہ, اس پہ لوکل باڈیز کا انفلوئنس ہونا چاہیے. وہاں جو آپ کا تھرڈ ٹیئر ہے حکومت کا, اس کا کنٹرول ہونا چاہیے. اب اگر ریسکیو ہے تو وہ جو اس علاقے کا جو لوکل باڈیز ہے اس کی انگیجمنٹ بھی ہو, تو تب چیزیں یہ دیکھیں. جو سوات کا سانحہ تھا, میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, لیکن کیا کرنا تھا, ایک رسی پھینکنی تھی. وہ رسی پھینکنے کی آج کل وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے. وہ ایک گن ہوتی ہے, وہ آپ اس کو فائر کریں تو وہ رسی پہنچ جاتی ہے, اور آپ اس رسی کے ذریعے آپ لوگوں کو کھینچ کے واپس لا سکتے ہیں. تو یہ آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے تک وہ یہ نہیں ہو سکا. تو یہ افسوسناک ہے کہ ایفیشنسی نہیں تھی. اور یہ میں یہ کہوں کہ ایک صوبے میں سب کچھ ٹھیک ہے اور دوسرے میں خراب ہے, یہ بھی نہیں درست. اوور آل چیزوں کو امپروو کرنے. صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ چیف ایگزیکٹوز جو ہیں ان کو صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے. مانسونز کو پہلی بار نہیں آ رہی پاکستان میں, ہر سال آتی ہیں, اور ہر سال ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. آخر جو حکومتیں ہیں, پی ٹی آئی میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اتنا بڑا سانحہ ہوا لیکن خالی ڈی جی ریسکیو کو ہٹا دیا گیا اور پھر بس ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراج صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسانی جانیں جو ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے بلوچستان میں, چاہے کے پی کے میں, سارے ہمارے لوگ ہیں, ہماری ریاست کے لوگ ہیں. اور ریاست کا کام ہے, اگر آپ آئین کو پڑھیں تو ریاست کا پہلا کام ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرنا, ان کو پراپرٹی, ان کے گھر, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے پروٹیکٹ کرنا. اور ریاست میں چاروں صوبے بھی آتے ہیں, پورا ایک کمپوننٹ ہے ریاست کا کہ سب کی ذمہ داری ہے, فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے. اب آ جائیں, جس طرح رانا صاحب نے کہا نا کہ ہماری بیوروکریسی شروع سے, جس طرح میڈم نے بھی کہا نسلہ ٹاور والا, اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اس ٹائم, سندھ کا یہ کیس تھا, تو چیف جسٹس گلزار صاحب نے وہ ایکشن لیا تھا. اب دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, چاہے وہ سی ڈی اے ہو, چاہے وہ ایل ڈی ہو, چاہے وہ کے ڈی ہو, سارے لوگ اس ٹائم وہ ادارے ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو انلیگل انکروچرز ہوتے ہیں. بلڈنگز بن جاتی ہیں, پھر سانے آتے ہیں, پھر اس گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے.
اسی طرح سوات مثلا یہ بھی جو کراچی والی بلڈنگ ہے 1979 میں بنی، 79 میں کون تھا، گلے آج بھی پارٹی کے پڑ گئی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایکشن کیا راول ڈیم کے اراؤنڈ 5 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ اس جگہ پہ 2 کلومیٹرز کے اندر آپ کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. جب عمران خان کی حکومت میں وہ ہم نے کنسٹرکشن گرانا شروع کی تو ہمارے اپنے بندے خلاف ہو گئے. ہم نے G13 میں ایکشن کیا روڈ کے ساتھ تو لوگوں نے دیکھیں ہمارے لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، لوگ ہمارے غلط کی طرف سارے لوگ چل پڑے ہیں. ہر جگہ پہ انکروچمنٹ ہے. جب انکروچمنٹ اتنی ہو کبھی چھت گرے گی کبھی کچھ گرے گا. اب اس پہ مالا جو آپ کا جواب انفورسمنٹ کسی چیز کا نام ہے، لا انفورسمنٹ کوئی چیز ہے. جی میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ رپورٹ پڑھی، کمشنر مالاکنڈ نے ایک رپورٹ پوری تفصیلی دی ہے. جس طریقے سے ایک ثانیہ ہی ہے نا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا شاہدارہ میں بھی ہو رہا ہے، شیخوپورہ میں بھی ہوا، ساہیوال کا ایک واقعہ بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے. تو آپ اس کو بالکل پولیٹیکل سکورنگ نہ کریں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے کمپنسیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حالات کو بہتری کے لیے ساری چیزیں کی ہیں. اب جہاں دریا چھوڑتا ہے نا جگہ، وہاں جا کے انکروچر کیا ہے، وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. 144 کی بھی وہاں وہ تھا کہ جی آپ جہاں پہ اندر یہ اس جگہ پہ کنسٹرکشن نہ کریں. لیکن ہم نے، آپ کا کام بھی ہے پرائز صاحب، کہ میڈیا ایجوکیٹ کرے، خاص کر یہ جو موسم ہے، ویدر کلائمیٹ جو چینجز ہوتی ہیں یا یہ جو برسات ہوتی ہے. یقین مانے میٹ نے اتنی ایڈوائزریز جاری کی اور میڈیا فلیش کرتا رہا، میڈیا مسلسل بلاتا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے نا، ان کا تو بڑی مشکل سے مقابلہ ہوتا ہے. جو یہ کلائمیٹ چینج سے جو ہمارے یہاں آئے، پوری دنیا میں جو بڑے ڈیولپڈ ہیں کنٹریز، وہاں ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں. وہاں کے دوسرے حالات ہیں، وہاں پہ وہ کمیونٹی سینٹر میں چلے جاتے ہیں، چرچ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. ہم یہ سب آبزرو کر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ سوائے سندھ کے آپ کو کہیں لوکل گورنمنٹ نہیں ملے گی. اور ایسا نہیں ہے نالے والے جس طرح سے صاف ہوئے ہیں، وہ کراچی میں اس طرح نہیں بھر رہا ہے جیسے پہلے بھرتا تھا. پہلے ہی سے بل بورڈ اتروا دیے جاتے ہیں اب اس طرح سے. اور سارا ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. سی ایم اس میں کیوں کرے جب ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کیسے ذمہ داری لے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، پھر اس کے ڈائریکٹوریٹ ہوتا ہے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹوریٹ ہوتے ہیں. تو یہ ان چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کہ اپنے ڈسٹرکٹ کو مینٹین رکھیں. پھر بھی ثانیہ ہو گیا، مجھے اجازت دیں، یہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں کہ یہ ان کا ڈسٹرکٹ آفیسر جائے اور یہ جائے. ہر جگہ منسٹر کھڑا ہو کے بنیادیں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ صحیح پوائنٹ ہے آپ کا، لیکن پھر بھی ثانیہ ہو جاتا ہے. میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نیائی صاحب کے پاس میں سوال چھوڑتا ہوں کہ یہ ثانیہ ہوا. ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب نے تو کوئی اس پہ کامنٹ ہی نہیں کیا کہ ریاست مدینہ میں اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے مر جائے تو وہ خلیفہ وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اوپر سے تحریک کا اعلان کر دیا. بریک کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. نیائی صاحب، میں نے سوال چھوڑا تھا کہ تحریک کی بات تو کر دی خان صاحب نے، لیکن آپ کے مخالفین کہتے ہیں سوات کے حوالے سے تو خان صاحب نے نہ کوئی انسٹرکشن جاری کی، نہ کوئی انہوں نے بات کی. اتنے لوگ بیچارے جان سے چلے گئے. دیکھیں پریس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں. جی میں اس لیے آپ کے سامنے میں ہی آپ تک بہت پہنچا سکتا ہوں نا. میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا کہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، نہیں دی جا رہی. آپ نے کال خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی کہ 5-6 دن سے ان کا پی ٹی وی بند ہے، ٹی وی بند ہے، اخبار بند ہے. اس خان صاحب پی ٹی وی دیکھتے ہیں کیا؟ بی کلاس میں ان کے پاس ٹی وی تو ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ میں یہ بار جب آپ پی ٹی وی کہتے ہیں باقی چینل دیکھتے ہیں، صرف پی ٹی وی بند نہیں، وہ دیے ہوئی پی ٹی وی ہے، باقی کون سے چینل دیے ہوں گے؟ انہوں نے پی ٹی وی وہی بند کر دیا ہے. اچھا اخبار خان صاحب کو نہیں مل رہا. آپ ایک کہتے ہیں کہ جی سوات کے واقعے پہ خان صاحب نہیں بولے. میں تو کہتا ہوں آپ جائیں نا. آپ ایک آدمی کو ایسولیشن میں رکھ کے ایسے کویسچن پوچھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو تو ایک ثانیہ ہوا ہے نا. عوام، اس بھی عوام کا ایک مینڈیٹ چوری ہوا ہے.
اگر وہ آپ اس کو کہتے ہیں وہ ثانیہ نہیں ہے، سوات کا ثانیہ ہے، میں ترجمان ہوں، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کر بھی رہے ہیں، ہمارا چیف منسٹر کر رہا ہے، یعنی اگر میں کہتا ہوں یا چیف منسٹر کر رہا ہے تو ہم اس ثانیہ کو کہتے ہیں۔ اچھا آپ ترجمان ہیں، آپ نے کہا کہ ملنے نہیں دیا جاتا، بیرسٹر گوہر خان صاحب کل مل کے آئے، نورین صاحبہ ملی ہیں، جو باتیں وہ ان کو بتائی جاتی ہیں جو کرتے ہیں ان کو خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان تو مل کے خان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو دو ایسے واقعے، خان صاحب اتنے حیران ہوئے کہ اچھا مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو آئسولیشن میں رکھا ہوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیا ان کے پرائم منسٹر صاحب رہے ہیں ان کے ساتھ یہی تھا، اسی طرح آئسولیشن میں رکھا گیا تھا۔ آپ وزٹ کر لیں نا، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ وزٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، انسانی حقوق کی بات ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، جتنا آپ اس کو کمرہ دیا ہے، جتنی اس کو جگہ دی ہوئی ہے، آپ اس کو آئسولیشن میں رکھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ خان صاحب اسٹیٹمنٹ لیں، آپ انڈیا پہ لیں، آپ ایران پہ جا کے لیں، جو ملک کے کرنٹ حالات ہیں، میں نے 2 اسٹیٹمنٹ بتائی تھی، ایک جعفر آباد واقعے کی، ایک KPK میں خان صاحب نے بتائی، اس کے بعد میری ملاقات بند ہو گئی، کیونکہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ اچھی ہوتی ہیں، ان کی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے پاپولیرٹی تو خان صاحب کی روک نہیں رہی، ہم اور کیا کریں گے، اس کا جواب لے لیتے ہیں جی۔ قومی ثانیات پہ خان صاحب اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک وہ چینل تھا PTV کہہ رہے ہیں وہ بھی بند کر دیا آپ نے، تو پھر کیوں آپ کی پارٹی، آپ کے لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب قومی ثانیات پہ بات نہیں کرتے؟ بھی بند ہے نہیں، کیونکہ تحریک تو چلانے کے لیے خان صاحب نے ملک بند کرنے کے لیے یا ملک کے اندر جو ہے دوبارہ سے کنفیوژن پھیلانے کے لیے تو احکامات جاری کر دیے ہیں، تو یہاں تک تو انفارمیشن ان کو پہنچ جاتی ہے جو ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور میرے خیال سے کچھ 10-11 سال زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے، یا نواز شریف، شہباز شریف، سب نے جیلیں کاٹی ہیں، تو جتنے لوگ خان صاحب کو ان 2 سالوں میں مل چکے ہوں گے، اگر شاید ریکارڈ کا کمپیریزن کریں گے تو شاید ہی اتنے لوگ زرداری صاحب یا میاں نواز شریف کو ملنے آئے ہوں، جو یہاں ہر منگل اور جمعرات کو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری و سازی ہے، لیکن وہ بھی تو عدالت کے حکم پہ ہے نا، گورنمنٹ نے کون سا والنٹیئر کیا ہے؟ لیکن اگر عدالت کے حکم پہ تو ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نا، کل بھی ملاقاتیں ہوئیں، چیئرمین PTI ملے، ان کی بہن ملی، تو میرے خیال سے انفارمیشن تو ان تک جو ان کی پسند کی انفارمیشن ہے وہ پہنچ بھی جاتی ہوگی، اس کا وہ جواب بھی دے دیتے ہیں، باقی اگر انفارمیشن نہیں ملتی وہ اس کے ذمہ دار تو پھر PTI والے ہیں نا کہ وہ ان کو انفارمیشن، باقی مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ٹی وی اور اخباریں بند کرائی ہوں گی، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ بڑے تگڑے لائر ہیں، یہ اگلے دن عدالت میں پہنچے ہوتے ہیں، نیازی صاحب بڑے تگڑے لائر ہیں، تو یہ عدالت میں یہ مدعا اٹھاتے ہیں کہ جی تو میرے خیال سے یہ بھی جب بھی ایسی کوئی الزامات انہوں نے لگائے ہیں تو وہ ہمیشہ ثابت یہ نہیں کر پائے کہ جیل مینول کے مطابق خان صاحب کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی یا کوئی اس کے خلاف چل رہا ہے معاملہ، تو وہ اس کے مطابق ہی چل رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ملک کے اندر کہ جب کنفیوژن پھیلانی ہو، چیف کو خط لکھنا ہو تو وہ خط پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں کب لکھا خان صاحب نے، لیکن وہ چیف تک بھی جو ہے وہ ڈاک بھی پہنچ جاتی ہے، دنیا بھر میں اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، چھپ بھی جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے جہاں ہونا ہو، لیکن جب سانحہ KPK کے اندر ہو تو وہاں خاموشی بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ کر لیتے ہیں، اور جہاں نہیں، لیکن یہ جو نیازی صاحب نے پوائنٹس ریز کیے ہیں، یہ جو نیازی صاحب نے پوائنٹس ریز کیے ہیں، کم از کم یہ تو جینوئن چیزیں ہیں نا جو بات کر رہے ہیں، کیا پوائنٹس؟ مثلا TV کی فیسلٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اخبار نہیں ہے، ان کو آپ کے سامنے میں نے تو اس کا جواب دے دیا نا کہ ان کو جیل مینول وائلیٹ نہیں ہو رہا، جیل مینول پریزن مینول کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ملاقاتوں کا میں نے کہا کہ ریکارڈ قائم ہوا ہوگا، خان صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں شاید ہی کسی کی ہوئی ہوں، تو اگر ان کو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں مل رہی جو ان کو ملنی چاہیے ہے تو یہ بڑے تگڑے وکیل ہیں، یہ اس چیز کو ریز کر سکتے ہیں عدالت میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میڈم کی رائے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب کے سامنے کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود، اور کنٹیمپٹ بھی نہیں، لیکن ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، چیئرمین کی ہوگی۔ میں ذرا میڈم کی رائے لے لوں، یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، آپ نے بھی کہہ دیا کہ جو سانحہ ہوا تھا کرم میں ان پہ انہوں نے بات نہیں کی، لیکن کم از کم جو میرا تو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ عوام میں سے آتے ہیں، عوام کے مسائل اگر وہ اس طرح حل کرنے میں دلچسپی نہ لیں، تحریک چلانی ہے، اتحاد بنانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر سیاست کا کیا فائدہ، ہم پاکستانیوں کو پھر کیا فائدہ؟ جیسے میں اس وقت ان کے بقول کہ بالکل بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، معزز آدمی ہے، میں اسی طرح کنڈیم کرتی ہوں جس طرح ان کے زمانے میں بی آصفہ کو نہیں ملنے دیا گیا تھا اپنے والد سے، میں بالکل اسی طرح کنڈیم کرتی ہوں غلط حرکتوں کو، جس طرح فریال صاحبہ کو جو ہے چاند رات کو اٹھایا گیا، چاند رات کو خود
ہاسپٹلائز کیا, خود ہی ہٹایا گیا. پھر ایک بات اور بھی ہے, وہ کیس کیا تھا, 1 کروڑ روپے کی بینک کے تھرو ٹرانزیکشن تھی, یعنی ریکارڈ تھا, وہ سب کچھ تھا. تو یہ میں جیسے اس کو کنڈیم کرتی تھی, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے تو میں کنڈیم کرتی ہوں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہمیں صرف یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ سانحہ سوات جو ہوا ہے اس پہ ایک کوشش ابھی بھی ہو رہی ہے, سب بیچاروں کی لاشیں نکل آئیں, لیکن اس خاندان کا تو دکھ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ کر اپنے سارے کام جو ہے نا ان کو سیدھا کر لینا چاہیے کہ یہ ان معصوموں کی جان گئی ہے تو اب آئندہ اس طرح سے یہاں نہ ہو, کیونکہ یہی میرا پوائنٹ ہے. معصوموں کی جان جب جاتی ہے تو اس کے صدقے سے اچھے کام ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے, چاہے سندھ میں ہو چاہے کہیں بھی ہو رہا ہو, کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اب اتنی بارشیں ہو رہی ہیں, تو جو فلڈ تھا وہ آیا تھا, اس میں تو ہم دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں. گورنمنٹ نے یہ ٹھیکہ لیا ہے اور یہی کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ انہیں نہیں دیکھے گی, لیکن گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ ان ساروں کو اٹھا کے گھر دے دے اور کر دے. ہمارے پاس تو چائنا کٹنگ کی بھی زمین نہیں ہے کہ ویسے آپ نے کہا کہ درست کہا آپ نے کہ حکومتیں کریں. ایک ویژول چل رہا ہے جس میں ماشاءاللہ آپ کے گورنر علی امین خان, آپ کے گورنر فیصل کریم خان کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, علی امین خان گنڈا پور بیٹھے ہیں, ان کے جناب امیر مقام صاحب بیٹھے ہیں. اور اچھا لگا مجھے تو کہ کم از کم جہاں ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں, بڑا کرائی, اگر یہی سپرٹ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اسی سپرٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو تبدیلی تو پھر بذات خود آ جائے گی نا. نہیں بالکل بیٹھتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر بجٹ بہت بحث سے منظور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ ہے کہ کیا صحیح کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے تو یا کالنگ اٹینشن ہوتی ہے, تو اس میں عوام کے ہی مسائل ہوتے ہیں. اور یہ جو ابھی کراچی میں لیڈر آف دا اپوزیشن MQM ہے, PTI بھی اپوزیشن کا حصہ ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو, وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ لیتی بھی ہے انیشیٹو, یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بات کو رد کر دیا جائے 100%. جو ایک واقعہ ہوا ہے تو ایک مطلب تقریباً کتنے 50 سال پرانی بلڈنگ ہے, اس میں بعد میں سنا ہے, میں نے پورا وہ نہیں کیا, کہ بعد میں 2 فلور اور ڈل گئے تھے. تو ان چیزوں کا تو منسٹر کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, تو نیچے سے نیچے سائن ہو کے نکل جاتی ہیں, صرف سندھ میں نہیں ہر جگہ. چلے مجھے تو ان میں سے اکاؤنٹیبل تو انہیں ہونا ہے کہ کس آفیسر نے وہ سائن کیے. پھر ادھر بھی CDA والے بھی پکڑے جاتے ہیں, پھر وہ بالکل یہ ہوتا ہے, LDA والے بھی پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ گریڈ 16 کے انڈر تو DC کے پاس ہوتی ہے, پھر وہ ڈپارٹمنٹ کی شکایت ہوتی ہے. لیکن یہ تو ایک پبلک شکایت ہے, بہت بڑی شکایت ہے, تو اس پہ تو ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے نا, لیکن عدالتیں بھی ہیں, وہ بھی اس میں بھی جائے گی بات اور ساری بات ہوگی. لیکن پہلے مرحلے پہ تو جو ہو سکتا تھا وہی, باقی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں سب سب کو لینا چاہیے. اجازت دیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نیازی صاحب, آئینی قانونی معاملات بھی زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں. مثلا مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا گیا, تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کمپلیٹ نہ ہو؟ دیکھیں پراجا صاحب, میں نے اپنی زندگی میں اتنا آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا نہیں دیکھا. جس طریقے سے اسمبلی نے 26 امینڈمنٹ پاس کی اور جس طریقے سے اسمبلی تھی, ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا. ہاؤس سن لینا, میرا جواب سن لیں. باتیں ہو چکی ہیں, میں تو ابھی جو آج کچھ ہو رہا ہے میں تو اس پہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے, میں نے یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا کہ ریویو میں 13 ججز کے فیصلے 10 ججز کے سائنوں سے ہو رہا ہے. اور جو ابھی ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے.
آئین میں کیا ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں؟ یہ بندر بانٹ کے لگے ہوئے ہیں، اپلیکیشنز دے رہے ہیں یہ خود کہ کیونکہ 51 تو یہ کہتا ہے کہ یہ سیٹیں کسی کو جا ہی نہیں سکتی. تو جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ تو بالکل آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ علی امین خان کو کوئی خطرہ ہے؟ علی امین خان کو کیا خطرہ ہے؟ اس کی گورنمنٹ تو مضبوط ہے. نہیں، یہ جو مخصوص نشستیں آئیں گی، لوگ آزاد ہو گئے، پھر تو یہ سارا پروسیس تو ادھر جائے گا. نہیں، اس کے باوجود بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ نوٹ کر رہی تھی، نام میں آپ کہہ بات رہی تھی کرنا کہ چاہیں. بالکل آرٹیکل 51 میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہی مخصوص نشستیں جائیں گی، آزاد کے حصے میں نہیں جائیں. بالکل نہیں، بالکل ہے. ہمارے ساتھ کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم آزاد ریزرو سیٹ پہ جمع کرا دیں، ہم منع کرتے فیصلہ آ گیا نا. اب کیا ہوگا؟ یہ جو اب رولنگ آ گئی نئی ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، اب کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کو روک دیا نا انہوں نے کہ آپ ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس پہ معاملات ہوتے رہیں گے، پارٹی نہیں تھے نا، روک دیا الیکشن کمیشن کو. وہی الیکشن کمیشن دوبارہ ڈیلیبریٹ کرے اس کے اوپر. جی میڈم، تو دیکھ لیں اب جو بھی ہوگا اس پہ. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد نشستوں کی بنیاد پہ مانگیں گے، نہ اسے ملے گی. اور جو پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ اس کے ساتھ جا کے مل گئے، اس کو بھی نہیں مل سکتی. تو بنیادی غلطی تو پی ٹی آئی کی ہے. جی رانا صاحب، یہ الیکشن کمیشن نے تو اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، یہ ٹیکنیکلٹی کیوں آ گئی درمیان میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر پشاور ہائی کورٹ نے اس چیز کو سٹے دیا ہے تو آئی ایم شیور یہاں جہاں بھی جو بھی فورم ادھر اگر بحث ہوگی، الیکشن کمیشن اپنا مدعا رکھے گا، پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا. تو ہمیں تو اس میں دیکھیں عدالتی کارروائی کے اندر تو کوئی نہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، امپلیمنٹ ہوا. ابھی پشاور ہائی کورٹ نے اگر اس کے اندر لیا ہے تو یہ ایک لیگل طریقے سے آگے بڑھے گا، اور جب اس کا سولوشن جو بھی نکلے گا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو وے آپ کی پارٹی افیکٹی تو ہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی انہی مخصوص نشستوں کی وجہ سے، لیکن اب تو رک گیا نا معاملہ. دیکھیں، رکا ہے لیکن رکا رہے گا تو نہیں نا. آخر یہ اس کو سیٹل ہونا ہے. اگر سٹے ملے گا تو اس کے اوپر بحث ہوگی. اب الیکشن کمیشن اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، رولز ہیں، پروسیجرز ہیں، اس کے مطابق وہی یعنی کہ دیٹ از سرپرائزنگ. وہ میرے لیے بھی چیز ہے، وہ اور چیز ہے جو رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی چلی گئی ہے نا، جو کہتے ہم تھے ہی نہیں، تو اس سٹے مل گیا ہے. اب سیٹوں کا فیصلہ انہوں نے تو وہ سیٹوں کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. جو نہیں گئے تھے وہ اس پہ شور مچاتے رہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملی. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. یہ سوالات سپریم کورٹ میں سیٹل ہو گئے، اس ورڈکٹ میں آ گئے. میں اس ورڈکٹ میں نہیں جا رہا. میں تو جو لیٹسٹ ہے میڈم، یہ جو سادہ اکثریت والی بات ہے، دیکھیں یہ تو ایک نارمل بات تھی نا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہو جائے گی یوں کا. ایک فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں بات ہو رہی تھی. ادروائز گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کے سپورٹرز کھڑے ہیں. ہم سپورٹر کی حیثیت سے اتحادی بھی کھڑے ہیں، الائی جو ہے ان کے. گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس فیصلے کے آنے کے بعد جو بھی ہوگا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اس سے تو پہلے صاحب روک گئی ہے، لیکن انہیں کون روک سکتا ہے؟ پنجاب میں آپ دیکھا ہے آپ نے 26 لوگوں کو، رانا صاحب بیٹھے ہیں، کہاں آئین میں لکھا ہے یا قانون میں کہ جو سپیکر ہے وہ پارلیمنٹیرین کو سسپینڈ کر سکتا ہے؟ تو میں اب ہم آئین سے بات کس بات پہ کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے پاس سسپینڈ کی میرے منہ سے نکل گیا ڈی سیٹ والی بات. یہ انہونی ہو رہی ہے، ادھر ہوتے رہے تو انہونی ہو رہی ہے نا. پرویز الہی صاحب ہر دوسرے دن اپنے ڈپٹی اسپیکر کو مروایا بھی سیٹ تھا. کا ریفرنس بھیج ڈی سیٹ کا. تو یہ تو وہ اس دن بیٹھا تھا ولید صاحب کے پروگرام میں، اسپیکر صاحب ملک احمد خان صاحب، اس پہ جواب ہی کوئی نہیں دے رہا کہ میں نے کیوں کر رہا ہوں. ڈیولپ کنٹری میں ہو رہا ہے. یہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں پرانے، میڈم بیٹھی جہاں پارلیمنٹ میں ہوتا نہیں ہے ایک دوسرے کا احتساب. انہوں نے آئین کی آرٹیکل 62 کلاز 2 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. چلو وہ ثابت کرے گا. دیکھیں میں مانتی ہوں کہ جو بک میں نہیں لکھا، ہاؤس کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے اسپیکر اس سے آگے جا کے اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے. لیکن ہماری پارلیمنٹ میں بدتمیزیاں ہونا یا دنیا کی پارلیمنٹ میں بدتمیزیاں ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے ساتھ بھی بہت
میڈم کی جماعت میرے ساتھ بھی بہت ہوتی تھی 10 سال میں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ بڑی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ان کی بدتمیزیوں کو ہائی لائٹ کریں، ڈیروگیٹری جو ورڈز بولے گئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، سینکشن موشن لے آئیں ان کے خلاف اور ان کو 14-15 دن کے لیے. رانا صاحب ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، جو پھر سبسیکوینٹ اسٹیٹمنٹ پریس کانفرنس کی اسپیکر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، تو ڈز دس ریفلیکٹ کہ ریکنسیڈریشن ہے ان کے ذہن میں، آپ کی پارٹی کے ذہن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریکنسیڈریشن ہونی چاہیے، میرا اپنا اوپینین ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں استحقاق ہے اسپیکر کا کہ وہ اس طرح کا ایکشن لیں، اور آن اے لیگل پوائنٹ آف ویو، اور کسٹوڈین ہے وہ ہاؤس کے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں لیگلی. لیکن میرا پرسنلی یہ میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ذرا ہارش ہے، اس کے اوپر ریکنسیڈر کرنا چاہیے، ان کو سسپینڈ کر دیتے اور اس چیز کو دیکھا جائے. میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں اور ایک ریکمنڈیشن دے سکتی ہیں اپنا. اور یہ جو صاحب خوش ہو رہے ہیں آپ نے خوش کر دیا ان کے کہنے پہ تو ہو رہا ہے. دیکھیں نہیں ان کے ساتھ ہی بدتمیزی کی گئی تھی، اور وہ دیکھیں جو ہوا وہ تو بالکل غیر جمہوری ہے، اور وہ کوئی جمہوری روایت کا حصہ نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ دیں اور خواتین کو آپ للکاریں. یہ تو خیر نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے، وہ کسٹوڈین ہے، انہوں نے اپنے جو صحیح سمجھا وہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے وہ فیصلہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سسپینشن بہتر تھی، اور ابھی بھی اس کو اگر ریکنسیڈر کر لیں تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. شوکت صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات چھوڑ دیں، میں بطور جب طالب علم تھا نا، جب بے نظیر واپس آئی تو ہم ان کو ریسیو کرنے گئے تھے لاہور. کیا نہیں ادھر جب ادھر آئی تھی نا لیاقت باغ میں. اچھا کیا بے نظیر صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا رہا؟ پارلیمنٹ کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو بلکہ میڈم کی جماعت میڈم کی جماعت نے کل اس چیز کو، ان کے پارلیمنٹیرین تھے پرانے، مجھے اب نام بھولا، انہوں نے خود کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو ہم سپورٹ. بہرحال وہ ڈی سیٹ کے بارے میں تو دونوں کہہ رہے ہیں نا، ڈی سیٹ کرنے کے بارے میں تو دونوں کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ محترمہ شیلا رضا صاحبہ، رانا احسان افضل صاحب، جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.